अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप लोगों को एक और अमल बताना चाहता हूँ, वो है तस्खीर हमज़ात का नायाब अमल। ये अमल आप लोगों ने शायद किसी जगह हो सकता है देखा हो, बहरहाल अपना ये आज़मूदा अमल है। अगर आप ये चाहते हैं कि हम तस्खीर हमज़ात करें तो इंशाअल्लाह आप लोगों को इंशाल्लाह इसमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मैं यकीन कामिल के साथ कह सकता हूँ कि आपको इस अमल में कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और ये अमल 40 दिन का अमल है और इस अमल को करते हुए कम से कम 2-3 घंटे आप लोगों के बासानी लग सकते हैं। इस चीज़ का जहन में रखें और इंशाअल्लाह इस अमल में समझो कि कामयाबी भी आप लोगों को 100% ही होगी। अगर कोई बंदा ये चाहता है कि मैं तस्खीर हमज़ात का अमल करूं तो उसको चाहिए कि सबसे पहले चाँद की 28 तारीख का इंतज़ार करें। जब चाँद की 28 तारीख हो, नमाज सुबह पढ़कर, यानी उसको पता चल जाए कि आज 28 तारीख हो चुकी है, रात 28 की थी, सुबह नमाज सुबह के बाद एक तवीज़ आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आएगा। इस तवीज़ को आप लोगों ने 41 तवीज़ लिखने हैं, मगर लिखने क्या है, ज़ाफ़रान की स्याही बनानी है पहले, उसमें यानी स्याही किस तरह बनानी है, ज़ाफ़रान में थोड़ा सा हर के गुलाब डालें और ये तवीज़ लिखें। अगर हर के गुलाब डाल लें या फिर मुश्क जो खुशबू है उससे भी ज़ाफ़रान थोड़ा सा मिक्स करके स्याही बनाकर ये तवीज़ जो है ना 41 तवीज़ लिखने हैं नमाज सुबह के बाद। और नमाज सुबह के बाद आप लोगों के पास 1 घंटा होगा। जैसे ही यूँ समझ लें कि सूरज तलू हो, सूरज तलू होने के 1 घंटे बाद आप लोगों ने ये तवीज़ जो है 41 है वो लिख लें। ये इस चीज़ यानी स्याही वगैरह और वर्के इनका पहले ही इंतज़ाम करके रख लें, 41 सफ़े बना के रख लें, उसमें लाइनें वगैरह जो है ना वो लगा के रख लें ताकि 1 घंटे में आप 41 तवीज़ लिख सकें बआसानी। क्योंकि बाद अब ऐसा होता है कि नया बंदा तो उसकी स्पीड इतनी होती नहीं और ज़ाहिर बात है जो ज़ाफ़रान की स्याही बनेगी उससे तवीज़ लिखना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर बिलफर्ज 1 घंटे से ज़्यादा लग जाए फिर भी परेशान ना हो, कम से कम कोशिश करें कि 1 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को ये तवीज़ लिखे जाने चाहिए। और उसके बाद जैसे ही तवीज़ लिखेंगे 40 तवीज़ आप लोगों ने बाहिफाजत रख देने हैं। और दूसरा तवीज़ उनमें से जो लास्ट में 41वां तवीज़ लिखा था उसको किसी सब्ज़ रंग के कपड़े में लपेट कर अपने सीधे बाजू पर बांध लेना है। फिर जब नया चांद हो, यानी अगर 29 का चांद दूसरे चांद नज़र आता है या 30 का चांद बनता है, तो जब नया चांद नज़र आ जाए, इस चीज़ का ख्याल रखने तरीका, जब नया चांद नज़र आए तो उसके बाद आप लोगों ने वो तवीज़ जो है ना जो बाजू पर बांधा था वो किसी वीरान जगह में या कब्रिस्तान में, कोशिश करें वीरान जगह, वहाँ थोड़ा सा गड्ढा खोद कर ये तवीज़ उतार कर उस गड्ढे में समझो को दफना दें। और दफन करते हुए ये कहें कि ए हमज़ाद, यानी अपना नाम ले लें कि फ़लाँ के हमज़ाद या मेरे हमज़ाद ये तवीज़ पहन कर मेरे पास आ जाना। उसके बाद रात को आप लोगों ने एक अलग कमरे का इंतज़ाम करना है, उसमें पढ़ाई करनी है। इंतज़ाम यूँ करना कि पहले हसार लगाना, कड़ा लगाना, कड़े के लिए 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने सीने पर दम करो, 3 फीट दूरी पर हसार गोलदारा लगा लें, चाकू से लगा लें या चाक से लगा लें, या शहादत की उंगली पर भी दम करके लगा सकते हैं। और उसके बाद खुशबू का एहतिमाम कर कर ही आप लोगों ने यह अमल करना है, बग़ैर खुशबू के नहीं करना। और इस अमल में कोशिश करें जो आप लिबास पसंद करें वही 40 दिन तक वही लिबास रखें। अगर लिबास पुराना हो जाए उसको धो सकते हैं, वरना अमूमन 1-2 घंटे के लिए पहनना से ख़राब तो नहीं होगा, उसके बाद उतार के साइड पे रख दें या उतार के लटका दें। उसके बाद जो आप लोगों ने अमल करना है, अमल यूँ करना है कि वो जो तवीज़ थे ना आप लोगों के, एक तवीज़ जहाँ पहला आप लोगों ने दफन करना था, रात के वक्त उनमें से एक तवीज़ जो 40 आपने बाहिफाजत रखे थे उसमें एक तवीज़ सामने रख लेना है। और इसके लिए बासानी कोशिश, यानी आसानी के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, उन तवीज़ों के फ्रंट पर तो वो तवीज़ लिखा जाएगा, बैक पर आप उसमें नंबर लिख सकते हैं 1 2 3 4, यानी 41 तो आपने इस्तेमाल कर लिया।
اور اس کے بعد پہلا دوسرا یعنی پہلے دن کی پڑھائی پر پہلا تویز سامنے رکھیں گے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ جو عمل میں آپ کو بتاؤں گا، اس عمل کو آپ نے 2 راتیں یعنی پہلی اور دوسری رات آپ نے 2222 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر دوسرے دن بھی 2222 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ 2 دن ہو گیا۔ اگلے 4 دن یعنی 2 دن تو اب آپ کا کر سکے، تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا، یہ 4 دن آپ لوگوں نے یہ جو پڑھائی کرنی ہے 4 دن، اس کے بعد یعنی 4444 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد یعنی یہ جو 6 دن آپ لوگوں کے گزر چکے، اس کے بعد پھر 6 دن یعنی اگلے 6 دن آپ لوگوں نے 6666 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں کے ہو گئے 6 دن یہ ہو گئے، 4 دن پیچھے ہو گئے، 2 دن پیچھے۔ اب آپ نے کرنا ہے 8 دن کا عمل۔ 8 دن میں اس کی تعداد کتنی رکھنی ہے؟ 8 دن میں اس کی تعداد رکھنی ہے 8888 مرتبہ۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا سکرین پر بھی آپ لوگوں کو دے دوں تاکہ آپ لوگ بآسانی سے سمجھ سکیں، مگر پھر سمجھ لیں۔ پہلے 2 دن 2222 مرتبہ، پھر 4 دن یعنی 4 دن مسلسل یہی تعداد پڑھنی ہے 4444 مرتبہ، اور اس کے بعد 6 دن اگلے 6 دن مسلسل 6 دن وہی تعداد رکھنی ہے 6666 مرتبہ۔ پھر آپ لوگوں نے 8 دن یعنی 8 دن مسلسل وہی تعداد رکھنی 8888 مرتبہ۔ یوں آپ لوگوں کے 20 دن مکمل ہو چکے ہوں گے، اور اس کے بعد پھر آپ نے وہی تعداد دہرانی ہے، یعنی جیسے پہلے کیا تھا کہ پہلے 2 دن 2222 مرتبہ، پھر اگلے 4 دن 4444 مرتبہ، پھر اگلے 6 دن 6666 مرتبہ، پھر اگلے 8 دن 8888 مرتبہ۔ یعنی جب 40واں دن ہوگا تو آپ لوگ جس طرح پہلے 20 دن پڑھائیں گے تو وہ آخری دن ہی ہوگا، مگر ہر دن کا جو تویز ہے آپ لوگوں نے اس کو سامنے رکھنا ہے۔ اس رات وہ جب پڑھائی سے فارغ ہو جائیں وہ تویز اٹھا کے باحفاظت رکھ دینا ہے۔ اور وہ جو تویز اب آپ لوگوں کے جو 40 تویز ہیں، آپ لوگوں نے ان تویزوں کو گم نہیں کرنا، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ آپ لوگوں کے پاس یوں سمجھیں کہ ایک خزانہ جمع ہو چکے 40 دن کی پڑھائی کا۔ اگر کوئی بندہ مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، کوئی ایسی مشکل میں ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ یار یہ تویز میں اس کو دے دوں، اس کا مسئلہ حل ہو جائے، وہ سمجھتے واقعی ہی ہیں، کیونکہ اگر آپ نے یہ تویز دے دی اس کے بعد آپ اس تویز کو استعمال میں دوبارہ نہیں لا سکتے۔ ہاں، وہ جو آپ لوگوں نے دفن کیا ہوا تویز تھا وہ اس کی تاثیر آپ کے پاس رہے گی، اس کے بعد آپ دوبارہ تویز لکھنا چاہیں گے اس تویز کے نظریے پر کہ یہ میرے ہمزاد نے پہنا ہوا ہے، یا یوں سمجھ کہ میرے ماتحت ہے، یہ میرا تویز ہے۔ بقیہ 40 دن تویز آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی ضرورت مند ہے، کوئی شادی کا مسئلہ ہے، کسی قسم کا بھی ہے، میں اس کا طریقہ کار بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس سے عمل کیسے میں لانا ہے، اس تویز سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے۔ کوئی مصیبت ہے یا کسی کے رشتے کی بندش ہے، یا چاہتے ہیں یار اس کی یہ مصیبت، یہ پریشانی یہ حل ہو جائے، یا شادی کا مسئلہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا یہ حل ہو جائے، آپ ان 40 تویزوں میں سے ایک تویز استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر 10 تویز آپ نے استعمال کر، پھر آپ کے پاس پیچھے 30 تویز رہ جائیں گے، اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد ان تویزوں کو استعمال میں کیسے لانا ہے؟ استعمال میں یوں لانا ہے کہ بالفرض آپ نے وہ جو 2 دن پڑھائی کی ہے تو اس میں جو 2 دن کے تویز جب بھی کسی کو دیں گے نا، ان میں یعنی ان 2 تویزوں پر پہلے اور دوسرے دن کے تویز پر آپ نے 2222 مرتبہ پڑھائی کر جس مقصد کے لیے اس کو دے رہے ہو وہ مقصد دہرا کر اس کو وہ تویز دے دینا ان 2 تویزوں پر۔ اگلے جو 6 یا 4 تویز ہوں گے ان میں سے اگر کسی کو دینا چاہیں تو اتنی ہی مرتبہ اس پر پڑھائی کر کے جس مقصد کے لیے دینا چاہیں گے تب وہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اب آپ لوگوں کے 4 والے بھی استعمال ہو سکے، 2 والے بھی استعمال ہو سکے، اب رہ گئے 6 والے۔ جب 6 والے میں سے کسی کو دینا چاہیں گے تو پھر اس ایک تویز پر اتنی مرتبہ پڑھائی کر پھر اس کو دیں۔ اگر بالفرض کوئی بندہ آ جاتا ہے کہ یار یہ میرا مسئلہ، اس کو کہتے ہیں یار کل آنا تو میں اس کا جو ہے نا تویز آپ کو بنا کے دے دوں گا، اس پر پڑھائی کرنی پڑے گی، اور آپ اتنی دیر میں پڑھائی کر لیں گے، 1 گھنٹہ لگے گا یا جتنی بھی دیر لگے گی آپ کی۔
ہاں اگر آپ یہ چاہتے ہیں اس سے اپنی محنت کا جو ہے نا موازنہ لے سکتے ہیں، اس کا ہدیہ وغیرہ لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے اتنی محنت کی ہے۔ اچھا اب جب آخری دن ہوگا تو ہمزاد آپ کا سامنے دھوئیں کی شکل میں آئے گا۔ یہ ذہن میں رکھیں جس طرح کہ دھواں تھا مگر پوری واضح ہی شکل ہوگی، یہ نہیں کہ شکل نہیں ہوگی، ہو سکتے ان 40 دنوں میں ہی آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے، اس کے بعد ٹھوس شکل، ٹھوس سے مراد یہ بالکل ہوا کے اندر جیسے بالکل انسانی شکل بن جاتی ہے دھواں ٹائپ کی، جس میں سے دھواں نکل رہا ہوتا ہے، اسی طرح وہ آپ لوگوں کے سامنے شکل بنا کے آ جائے گا۔ اور آپ سے پوچھا کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا، تو اس کے کہتے ہیں یار میں نے دوستی کرنی ہے آپ سے بس، ہاں اس کے بعد میں آپ کو جو کام کہہ دوں آپ لوگوں نے وہ میرا کام کر دیں۔ اس چیز کا ضرور کہنا کہ یار میں آپ کو جو بھی کام کہوں، ناجائز نہیں کہنا، جو بھی جائز کام کہوں گا آپ لوگوں نے وہ میرا کر دینا ہے۔ وہ کہے گا مجھے قبول ہے۔ ہو سکتا ہے بعض دفعہ وہ بھی شرائط رکھتے ہیں کہ یار مجھ سے ناجائز کام نہیں کروانے، یا فلاں چیز کی پابندی کرتے رہنے، یا فلاں پڑھتے رہنا، یہ کرتے رہے، وہ تو ہے۔ اور اس کے بعد اسے پوچھ لیں میں آپ کو کس طرح بلاؤں، یا اس کو آپ خود بھی کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ وظیفہ میں اتنی مرتبہ پڑھوں گا تو آپ لوگوں نے آ جانا ہوگا کہ ہاں میں آ جایا کروں گا، تو اس کے بعد جب بھی ضرورت اس کو بلوائیں۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ حمزاد کے عمل سے ہم بڑے بڑے کام کروا سکتے ہیں، ہاں کروا سکتے ہیں، مگر اتنے بھی بڑے دعوے نہ کریں کہ آپ ہر چیز کروا سکتے ہیں۔ اچھا بعد عاملین نے کہ حمزاد کی تذکیر کریں، پری کی تذکیر کریں، جن کی تذکیر کریں، پیسہ مال دولت یہ لے وہ لے، اللہ کے بندے یہ کہاں لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ ہاں یہ مدد کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، میں یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے مگر کام کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو ان سے کام لینے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ اب ایک مرتبہ کسی بندے کو کچھ طاقتیں ملی ہوئی تھیں، تو جب مجھے ان کے بارے میں معلومات ملی، پتہ چلا کہ یار یہ اکثر غلطیاں کر جاتا ہے، تو پھر میں نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہی، یا اللہ یا تو کسی کو یہ طاقت نہ دے، اگر کسی کو یہ طاقت دینا بھی چاہتا ہے، طاقت دیتا بھی ہے، تو پھر اس کو علم بھی دے کہ اس طاقت سے کام کیسے لینا ہے۔ کئی مرتبہ گن تو ہے، گن چلانے نہیں آتی، اس کا آپ کو علم نہیں، اس گن کا کیا فائدہ، آپ کے پاس موکلات۔ اچھا کئی بندے ایسے ہیں جن کے اوپر حاضرات ہوتی ہے، عورتیں ہیں مرد ہیں، میری تو کوشش ہوتی ہے کہ اگر کسی پر حاضرات ہو رہی نا اسی کے تابع کروا دیں۔ اب ایک لیڈیز میرے پاس ہے تو مجھے پتہ چلے اس کے ساتھ نے جن ہے جو اس سے محبت کرتا ہے اور اس کو تنگ وغیرہ کرتا رہے، وہ چاہتا ہے یہی کہ ان کی آپس میں طلاق ہو جائے، وہ جن اس کو قابو میں کرنا چاہتا ہے ابھی نوجوان لڑکا ہی ہے، یعنی جنات کی دنیا سے دیکھا جائے لڑکا ہی ہے۔ تو خیر میں نے اس کے اوپر پڑھائی کی، میں نے کہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے، اس کی آنکھوں کے پردے کھولے، میں نے آواز دے دی، میں نے کہ یہاں بھی جو اس کے ساتھ رہتے چپ کر کے سامنے آ جا۔ وہ سامنے آ گیا، میں نے کہا دیکھو کیا ہے، کہتے ایک لڑکا سا نظر آ رہا ہے، میں نے کہا لڑکا ہی ہے نا، کہتی ہاں، میں نے کہا آپ جو کہہ رہے تھے فلاں فلاں، یعنی ان کے دماغ میں یہ چل رہا تھا، خواہ میں وہ جو لڑکا جن تھا وہ یہ دکھا دیتا تھا کہ فلاں فلاں آپ لوگوں پر تویز کروائیں تاکہ یہ میری طرف آ ہی نہ سکیں، میں اپنا آسانی سے کام کرتا رہوں۔ میں نے کہا ایسا نہیں ایسا ہے، تو اس کو حالانکہ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جو آپ سوچ رہے وہ یہ نہیں ہے، وہ یہ ہے۔ اس کے بعد پھر دکھا بھی دیا، تو بعد میں کہتی ہیں تو مجھے پتہ نہیں چلا۔ اچھا میں نے کوشش یہ کی اسی جن کو اپنے تابع کر کے، یعنی اپنے علم کے تابع کر کے، اپنے علم کے ذریعے اس کے گلے میں میں نے غلامی کا ہار ڈلوایا۔ اس ہار کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ جیسے ہی یہ ہماری نافرمانی کرے گا وہ ہار پکڑ لے گا، یعنی علم کے ذریعے ہار بنایا، ظاہر بات ہے اپنے علم سے ہار بنایا تھا، ہار بنا کر اس کے گلے میں ڈلوا دی۔ جب جیسے ہی وہ ہماری نافرمانی کرے گا وہ ہار کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اس کو پکڑ لے گا۔ تو اس کے بعد میں نے اس کو گلے میں ڈلوا دیا، میں نے کہا جا یار تیرے لیے خوبصورت جیسے ہار ہوتا ہے نا ویسے ہی رہے گا، یہ نہیں کہ غلامی کا ہار ہی رہے گا۔ اس کے بعد میں نے عورت کے ماتحت کر دیا کہ یہ عورت جیسے جیسے کہ آپ نے ویسے ویسے کرنا ہے، عورت کو بھی سمجھا دیا کہ اسے ناجائز کام نہیں لینے۔ تو اس کے بعد پھر گھر کے جتنے معاملات تھے جس نے الٹے کیے تو اس کو کہا اب اس کو سیدھے بھی کر، تو اس نے سیدھے کیے ہیں۔ پھر اس جن پر تھوڑا سا ٹریک استعمال بھی کیا، تو اس کو کہا کہ اگر تو میری نافرمانی کرے گا یہ ہار تیرے ساتھ کرے گا کیا، ہار کو حکم دے یار اس کا گلا دبا، ہار نے گلا دبانا شروع کیا۔ اب عورت دیکھ رہی تھی، عورت مجھے کہتے وہ رونے لگ گیا، کہتے نہیں میرا گلا دبا جا رہا ہے۔ میں نے ہار کو حکم دیا کہ چل بھی اس کا گلا چھوڑ دے، اب وہ ریلیکس ہو گیا۔ میں نے کہ اب یہ دیکھ لے جیسے ہی تو نافرمانی اس عورت کی کرے گا یوں سمجھے کہ یا تو اس عورت کو نقصان پہنچانے کی نیت سے آگے بڑھے گا، یا جیسے تو اس کے ساتھ غلط حرکتیں کرتا تھا، اگر غلط حرکتیں کرنے کی نیت بھی کرے گا یہ ہاتھ تجھے نہیں چھوڑے گا۔ اب اچھا کچھ دنوں بعد میں نے اس عورت سے پوچھا، میں نے کہ ہاں، کہتے نہیں میرے کام کرتا ہے،
کوئی چھوٹا موٹا کام ہو جیسے ہو میں کہہ دیتی ہوں تو کہہ دیتا ہوں تو یہ کر دیتے میرے کام الحمدللہ. جو ہمارے کاروبار کے مسائل تھے وہ بھی ایسا ایسا حل ہو رہے ہیں. جو رکاوٹیں تھیں گھر میں معاملات یا گھر میں لڑائی جھگڑے جو ہوتے تھے وہ بھی الحمدللہ اب نہیں ہوتے. اور بھی کئی ایسے کام تھے جو یہ جس نے الٹے کیے اب سیدھے کری جا رہے ہیں. تو یہ اب میں تو اس میں یہی چاہتا اب اسی طرح کسی اور بندے پر بات میری بڑھ جائے گی. صرف یہ بتا رہا ہوں جو عاملین دیکھیں گے کہ اگر کسی پر حاضرت ہوتی بھی ہے نا آپ یار اسی اپنے علم کے ذریعے ماتحت کروا کے اس کے تابع کروائیں تاکہ وہ بیچارہ اپنے کام کروا سکے یا اس کی روشنی بڑھ سکے, وہ کسی اور کی مدد کر سکے. اب ایک بندے پہ حاضری ہوتی تھی تو بار بار اس کے بابا حاضر ہوتا تنگ کرتا تھا. جب مجھے پتہ چلا میں نے بابے کو کہا جی آپ اس کی نا آنکھیں کھولیں. کہتے جی میں اس کی آنکھیں کیسے کھول سکتا ہوں. میں نے کہا آنکھوں اوپر جو اب جس سے میں کس حصے پر بیٹھا مجھے کہتے میں فلان جگہ بیٹھا. میں نے اس کے اوپر ہے میں نے کہا آنکھوں والی جگہ پہ میں نے کہا آنکھوں کے دیکھو پردے ہیں. کہتے ہاں اس کے آگے پردے رکھے ہوئے ہیں. اچھا بابا خود اس کے جسم میں حاضر ہوتے تھے, بابے کو خود بھی باہر نظر نہیں آتا تھا. میں نے کہا آپ کو بھی اس کے جسم میں بیٹھ کر باہر نظر نہیں آتا. کہتے نہیں مجھے نظر نہیں آتا. میں نے کہا اس کی آنکھوں کے پردے کھولو. آنکھوں کے پردے کھلوائے. اس کے بعد کیا میں نے کہا اب دیکھو تجھے باہر نظر آ رہا ہے اس کے جسم میں بیٹھ کر. کہتے ہاں میں دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا اب یہ دیکھ رہا ہے تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. اب یوں پھر اس بابے جی کو کہا میں نے کہا اب اس کے جسم سے باہر نکل کے اس بندے کے سامنے آئے. اب وہ اس کے جسم سے نکلے پھر اس کے سامنے. پھر اس بندے سے میں نے پوچھا ہاں. کہتے ہاں مجھے ایک بزرگ نظر آ رہے ہیں. میں نے بات کلیئر. پھر میں نے بابا جی کو میں نے کہا آپ نے اس کو بیٹا سمجھنا ہے, اسی کی خدمت کرنی ہے, سارے معاملات کرنے ہیں. پھر بعد میں وہ کئی معاملات ایسے تھے جو اس بزرگ نے اس بندے کے کیے. مجھے خود کہتے حضرت صاحب میں سیل مین ہی کرتا ہوں. کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے وہاں جا کر دکاندار کو کہا یار آج اس چیز کا ریٹ یوں ہے. حالانکہ میں نے مذاق میں ریٹ کہا. دکاندار کہتے اچھا چلو یہ چیز مجھے دے دیں. اس نے پوچھا ہی نہیں کہ یہ ریٹ کیوں بڑھا ہے. کہتے قاری صاحب ادب ایسا ہو جاتا ہے کہ مجھے کئی سمجھ لو کہ 100 روپیہ وہ اضافہ دے دیتے ہیں. ایک مرتبہ کہتا ہے ایسا ہوا کہ میں کسی دکان پہ کھڑا تھا تو وہ دکاندار والا مان نہیں رہا تھا. میں کہ بابا جی ویکھ لو تواڈے ہوندے بھی ساڈے نال انج ہی ہوندا ہے. تو اس کے بعد دکاندار تو یوں میرے جیسے منتیں کرنے لگ گیا. ایک مرتبہ کہتے ہیں میں رکشے پہ بیٹھا ہوا تو مجھے جو میرا سیل مین تھا کہتے ہیں او جاؤ شاہ صاحب ایسے نہیں مندے بابے بوبے نو. کہتے اتنی اس نے بات کی پورے کا پورا رکشے الٹ گیا. برداشت نہیں کرتے. بعد میں کہتے ہیں میرے اندر یہ حاضر ہو جاتے ہیں بڑی وزنی چیزیں میں اٹھا کے کرتا ہوں. مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں میں نے اٹھائی ہیں کسی اور نے اٹھائی ہیں. تو الحمدللہ اسی کے ماتحت کروا دیا. اب ان کی خدمتیں کرتا ہے, سارے معاملات کرتا ہے. تو یہ عامل پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس عمل کے ذریعے اس حمزات کو میں کیسے چیزیں تابع کر دوں تاکہ آنے والے وقتوں میں یہ چیزیں اس کی مدد کر سکیں. کیونکہ آج کل کے جو دور ہے یہ بہت ہی فتنے والا دور ہے. جادو ٹونا عموماً ہو رہے ہیں. اس طرح کی چیزیں اگر انسان کے پاس ہو تو وہ آگاہی دیتی رہتی ہیں کہ ایسا نہیں ایسا کریں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ان چیزوں کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا تو وہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں نہیں جی یہ چیزیں ہم نے نہیں رکھے. پھر ان سے واپس لے لیتے بھائی نہیں رکھنے تو نہ رکھو. بہرحال کافی بہت لمبی ویڈیو ہو چکی ہے. تو مزید بھی اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی رہنمائی چاہیے ہوگی تو ہم سے رابطہ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو رہنمائی ضرور کر دی جائے گی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے لائک اور شیئر ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.